अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमातुल मुबारक है 12 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़री रात तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर रखा था कि वो ईरान पर बड़ा खतरनाक हमला करने जा रहे हैं। यह भी ऐलान किया था कि ईरान का जो सबसे अहम जजीरा है खर्ग आइलैंड, जो उसकी तेल की एक्सपोर्ट में सबसे अहम किरदार अदा करता है, उस पर कब्जा जमाना है। आपने हुर्मस पर मुकम्मल कब्जा जमाना है और बूट्स ऑन ग्राउंड्स भेजने हैं। लेकिन फिर यकायक रात गए, सूरत हाल बदल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पूरी जंग के दौरान 38 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम डील के करीब हैं, डील नहीं हुई, हमला करेंगे, हमला नहीं करेंगे, हमला करके हमला रोक रहे हैं। तो ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। लेकिन गुजरे 12 से 16 घंटे ना सिर्फ अमेरिका ईरान मामले में इंतहाई अहम साबित हुए, क्योंकि अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुझे लगता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया, तमाम ममालिक का जिक्र उन्होंने किया कि कौन कौन ममालिक इसमें शामिल थे। लेकिन मुआहदे पर जो दस्तखत होंगे वो पाकिस्तान में नहीं, किसी और जगह का इंदिया वो दे रहे हैं। तो ईरान जवाब में क्या कहता है, इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और फिर अहम तरीन नुकता ये कि इस बीच में जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है इसराइल, उसने क्या रद्द-ए-अमल दिया। उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो स्टेटमेंट रात गए जारी हुई वो बड़ी मानी खेज है। लेकिन इन्हीं 12 से 16 घंटों में एक और खबर भी आपने रात गए देखी होगी, वो ये कि कप्तान को रात गए अडयाला से पेम्स या शिफा मुंतकिल किया गया और बड़ी अहम कोई मुलाकात वहाँ हुई। हमने इसका बगौर जायज़ा लिया, कुछ मुतल्लिका तरीन लोगों से बात की, तो हकीकत थी क्या, मुंतकिल कौन हुआ था अस्पताल, क्या वाकई मुलाकात हुई थी, सुहेल आफरीदी पेशावर में थे या इस्लामाबाद में, बैरिस्टर गौहर कहाँ थे। इस सूरत हाल का जायज़ा हमने लिया, ट्वीट भी कर रखे हैं जो आपके खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ज़रा ईरान वाली सूरत हाल अहम है, उसका जिक्र कर लें। अब अमरीकी सदर ये कहता है कि उनको लगता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इस मुआहदे पर राज़ी हो चुके हैं। मैं साथ कोशिश करता हूँ आपको दो तस्वीर की सूरत में उनकी ताज़ा स्टेटमेंट दिखा सकूँ कि इस स्टेटमेंट से पहले, इस ऐलान से पहले वो गुस्से में कह रहे थे कि हमने ईरान को निस्तो नाबूद कर देना है, जजीरों पर कब्जा कर लेना है। और फिर वही सदर एक और स्टेटमेंट दे रहे जो मैं पढ़ने लगा हूँ कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राज़ी हैं। यकीन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के अमन मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है, मेरी रात गए किसी इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत से बातचीत हुई जो किसी हद तक किस प्रोसेस से वाकिफ़ हैं। मुझे ये इत्तला मिली कि असल में पाकिस्तान और कतर ने हालिया हफ्ते के अंदर सबसे अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ड्राफ्टिंग के हवाले से, एक मुजव्वज़ा प्लान के हवाले से फ़रीक़ैन को राज़ी कर रहा था और फिर इसको रीड्राफ्ट कर रहा था, मेरी इत्तलात ये हैं। और कतर इस हवाले से जो फैसिलिटेशन है और जो यानी एतमाद को बहाल करने की कोशिशें, उसमें अमली किरदार अदा करता है, जिसकी एक मिसाल वो $3 अरब की है, जो बज़रिया यूएई भी इसलिए कि उनके और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो भी किसी हद तक बेहतर हों। तो ये मुझे रात गए किसी से मालूमात मिली। तो ट्रंप कहता है कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर, मुझे उम्मीद है कि अमन मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। अब ईरान किसी भी तरह जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, उनके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, वो इस पर राज़ी हो गए। फिर उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब हों, फील्ड मार्शल, ये अजीम शख्सियात हैं और सब ममालिक इससे खुश हैं जो पेशरफ्त हो चुकी है, लिहाजा हम जो हमले करने थे वो हम मौखर करें, अब हम लोग की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की, वो ख्वाहिश भी मेरी ख़त्म हुआ चाहती है। मिडल ईस्ट के ममालिक इससे बड़े खुश हैं। दस्तखत होते ही आपने हुर्मस खोल दी जाएगी, हफ्ते के आखिर तक, इसी हफ्ते के आखिर तक दस्तखत होंगे। एक खबर और ले लें फौरी तौर पर, अब्बास इराक्ची साहब जो वज़ीर ख़ारिजा ईरान के, वो इत्तला है कि हफ्ते को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और वो कहते हैं कि इस मुआहदे पर दस्तखत जब होंगे तो उसमें जेडी वैंस जो नायब सदर हैं, जो पहले राउंड में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, वो शरीक होंगे। इस मुआहदे पर पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है। और जो जगह का मैं बता रहा हूँ आपको, तो उस हवाले से उसने कहा कि इस दफ़ा लगता है कि यूरोप के किसी मुकाम पर दस्तखत होंगे। हालांकि हो सकता है आखिरी वक्त पर ईरान ना माने और दोबारा पाकिस्तान या किसी और मुल्क के नाम पूरा निकले। यूरोप के किसी मुकाम से मुराद आप समझें जिनेवा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसने कहा इसराइल से बात की, वो आगे जाकर बताता हूँ इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या है। अब बातचीत और हतमी निकात की जो मंजूरी है वो तमाम फ़रीक़ैन, बिलखसूस अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र की जानिब से इसकी ताईद की गई है। ये उसने अपने उस ट्वीट में जो ट्रू सोशल पर पोस्ट होती है उसमें किया है।
دو انڈیکیٹرز ایسے ہیں اگر تجزیاتی معاملے کو دیکھا جائے معلومات سے ہٹ کے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں بات کہیں بنی ہے۔ ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جو عالمی مارکیٹ میں فوراً اس اعلان کے بعد تیل کی قیمت ہے وہ 4% گر گئی ہے، یعنی جو برینٹ ہے وہ $84 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے فوری طور پر۔ دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے جو میرے نزدیک بہت ہی اہم ہے کہ حماس کے جو شریک بانی ہیں حسن یوسف، وہ اسرائیلی حراست سے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کے بیٹے نے عرب میڈیا کو اس کی تصدیق کی ہے۔ مقبوضہ مغربی علاقے سے انہیں رہا کیا گیا۔ یہ کئی بار گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ 71 سال ان کی عمر ہے۔ 2023 سے یہ زیر حراست ہے۔ دوسری جو پہلو آتا ہے وہ ایران کے حوالے سے آتا ہے۔ ایران کے جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں، ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ تہران جو اپنی ریڈ لائنز ہے ان کے اوپر ہے ابھی تک قائم۔ قطر اور پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں جو میں اطلاع کے طور پر، خبر کے طور پر پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امریکہ کے جو حالیہ اقدامات تھے، یعنی جو حملے کیے گئے اور ایران نے جواب دیا، اس سے سفارتی عمل متاثر ہوا، لیکن اس میں ایک جملہ ایسے ہے جو ایرانی جو میڈیا ہے، فارس نیوز یا ارنا یا جو بھی پوزیشن ایران کے حکام ابھی اس ممکنہ معاہدے جو ٹرمپ کے بقول تو ہو چکا ہے اور اس ہفتے کے آخر تک اعلان ہونے جا رہا ہے، ہوتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے پوری دنیا کے لیے۔ لیکن اس میں جو اسماعیل بقائی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ایک لائن ایسی ہے، جیسے میں نے پہلے 2 ثبوت دیے کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ واقعتاً پیش رفت ہوئی۔ آپ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، آپ نے پچھلے ہفتے کہا ڈیل نہیں ہوگی، جنگ ہوگی، پھر آپ نے کہا بھائی میں تو صورتحال کا جائزہ پیش کرتا ہوں، یہاں تو خود ثالثین کو علم نہیں ہوتا کہ اگلی صبح ٹرمپ کیا حرکت کرنے جا رہا ہے۔ یعنی the most unpredictable president of any state ever happened on planet Earth۔ اگر یہ بات غلط ہے تو مجھے تصحیح میری کیجئے۔ ایران تو کہتا ہے کہ جی بار بار امریکہ معاہدے سے پلٹا ہے، ہم تو پہلے دن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے دن سے فلان نکات پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک جملہ دوبارہ سن لیں جو اسماعیل بقائی صاحب کی گفتگو کا حصہ، جس سے مجھے لگتا ہے کہ واقعتاً بات، وہ کہتے ہیں ایران نے ممکنہ معاہدے کے مسودے کے زیادہ تر متن پر اتفاق کیا ہے۔ یہ امریکہ جس نے بار بار موقع بدلا ہے۔ اچھا، اب ایران نے جو جواب دیا جارڈن میں، بحرین میں، کویت میں، جو کل شام کے ویلاگ میں میں اطلاع دے چکا ہوں، ایران نے اس بار کہا تھا کہ اب ہم اہداف بدلیں گے۔ تو اہداف بدلے، ایک خبر بڑی چھپی ہوئی خبر ہے جو شاید کہیں ڈسکشن میں نہ آئے۔ ایران نے یہ تک پلان کر لیا تھا کہ اب اگر امریکہ نے حملہ کیا یا اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ ان ممالک کے علاوہ، نئے ممالک کے علاوہ، جو ایلان مسک دنیا کا امیر ترین، سب سے امیر شخص، اس کے جو بزنس انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں، ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو ایلان مسک یا کسی تاجر کے اوپر جب ہاتھ ڈلتا ہے تو ٹرمپ سرکار ہوں یا دنیا بھر کے جو سیٹ ہوں، وہ پھر ڈیل کی جانب بھی آنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بہرحال نیتن یاہو کے حوالے سے 2 لوگوں نے خبر دی، اسرائیل کا رد عمل جہاں تک آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک صحافی خاتون تل شلیف، اس کا میں نے رد عمل پڑھا، اور پھر براک ریوٹ کا رد عمل پڑھا، پھر خود اسرائیلی پرائم منسٹر کے ہینڈل سے ٹویٹ ہوا۔ ان تینوں میں ایک قدر مشترک تھی، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر تھا ایک سیکیورٹی میٹنگ میں ایران کے حوالے سے، حملے کرنے کے حوالے سے، اینڈ ہی واز سرپرائزڈ جب اس نے سوشل میڈیا سے اعلان کیا۔ حالانکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری بات ہوئی۔ نیتن یاہو اپنی ٹویٹ میں یہ کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی، بات ہوئی میری ٹرمپ سے، امید ہے کہ یورینیم افزودگی کا معاملہ ختم ہوگا، جوہری ہتھیار نہیں بنائے دینے جائیں گے، اور اس کی جو پراکسیز ہیں خطے میں ان کا خاتمہ ہوگا۔ ان کی اپنی ڈیمانڈ۔ ایک جملہ بڑا اہم تھا اس کی ٹویٹ میں، وہ کہتا ہے کہ اسرائیل واز ناٹ اویئر، ہم اس ڈیل کا، اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اس میں اس نے دوبارہ وہ شرارت کا پہلو باقی رکھا ہے۔ بہرحال ٹرمپ کا جو ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ تھا وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی فیکٹ میرے سامنے آئے، ڈسکشن آیا، اس کے بعد میں نے جو اٹیک کرنا تھا وہ میں نے پوسٹ پون کر دی ہے، اور نیول بلاکڈ جاری رہے گا، تب ختم ہوگا جب معاہدہ عملی طور پر ہو چکا ہوگا۔ اب ایک چوتھا نقطہ بھی ہے جو مجھے لگتا ہے ڈیل ہونے کی ثبوت ہے۔ لنڈسے گراہم، اسرائیل کا ان آفیشیل ترجمان امریکہ میں، اس نے بھی جو ٹویٹ کر رکھا ہے وہ اگر آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی دہائی دے رہا ہے، چیخو پکار کے، اچھا ہو رہا ہے، اوکے ہونے دیں، لیکن فلاں ڈمکان، وہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اب میں آتا ہوں 3 اور اہم نکات کے اوپر جو اس معاہدے میں ہے کیا، لیکن اس سے پہلے جارج گیلوے جو برطانیہ کی پارلیمان کے 6-7 بار غالباً رکن رہے ورکرز پارٹی کے، اور اب ویلاگر بھی، اینکر بھی ہیں، مشہور کامنٹیٹر بھی ہیں، متنازع بھی ہیں کئی حوالوں سے، وہ کہتے ہیں ٹرمپ از لائنگ، جھوٹ بولتا پہ۔ وجہ
کہتا ہے جی ایز یوزول اسی کی حرکت ہے، اور کہتا ہے دیر از نو ایگریمنٹ ود ایران، دس از اے کور فار دی بیکنگ ڈاؤن اگین. کور مار رہا ہے، یہ چھپا رہا اپنے آپ کو، جو گر رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال آل عربیہ انگلش نے اس حوالے سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ڈرافٹ کا جو فریم ورک ہے اس کے مطابق جو ایگریمنٹ ہے یہ 2-3 حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک تو فوری طور پر جو فریقین ہیں وہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف آفینس لانچ کیا ہے وہ ختم کر دیں گے. دوسرا، معاہدے پر عمل درآمد جب ہو رہا ہوگا تو اس دوران کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا. اور تیسرا، یہ 60 دن کی سیز فائر ہوگی جس میں پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی، اور پھر یو ایس ول آفر سینکشن ریلیف، جو پابندیاں امریکہ نے لگا رکھی ہیں اس میں ریلیف کی گنجائش پیدا کرے گا. اور پھر نیول بلاکیڈ اٹھائے گا ایران بھی اور امریکہ بھی آبنہ ہرمز کے اوپر. تو جو یورینیم افزودہ ہے وہ کہاں جانا ہے، ختم کرنا ہے، امریکہ کو دینا ہے چین، روس، یا مکمل طور پر 15 برس کے لیے 20 برس کے لیے ایران اسے جامد کر دے گا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی آنے والے 60 دنوں کے اندر. یہ ہے خلاصہ امریکہ ایران کہانی کا، کیونکہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں صبح آپ کی خدمت میں مرض کر رہا ہوتا تھا کہ جناب وہ حملہ کر دیا اور سچویشن روم میں چلا گیا، ایران نے جواب دے دیا، جارڈن، کویت، بحرین کو ٹھوک دیا، ہیلی کاپٹر گرا دیا. اب مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد گیا ہے، ڈرافٹ لے کے گیا ہے. اصل ڈرافٹ وہی تھا جو محسن نقوی لے گئے تھے، سیل بند، جس کے اوپر 3 سرخ کلر کی مہریں لگی تھیں، اور پھر قطر نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. قطر نے عملی طور پر پاکستان نے فریم ورک کے اوپر بہت ہی زیادہ کردار ادا کیا. یہ وجہ بار بار وہ پاکستانی قیادت کی تعریف کر رہا ہے. اب آتے ہیں دوسری بڑی اہم خبر، جو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں بلکہ 16 گھنٹوں میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. کوئی 11 بجے کے آس پاس ایئر وائی نیوز پہ پہلے خبر فلیش ہوئی، پھر باقی چینلز پہ، پھر ٹویٹر پہ ہڑبونگ مچ گیا کہ جناب خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ سے پیمز یا شفا منتقل کیا گیا آنکھ کے علاج کے لیے. تو اطلاع ملی کہ سہیل آفریدی سے ملاقات کا وہاں بندوبست ہو رہا ہے، 10-15 منٹ کی ملاقات ہوگی، بیرسٹر گوہر بھی وہاں ہوں گے. کہا گیا کہ سہیل آفریدی کل پرسوں میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب سے ملے تو وہاں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا، بجٹ آنے والا ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ، دیگر بے پناہ چیلنجز ہیں، ملاقات ضروری تھی، خان کی سپورٹ حمایت چاہیے تھی. کئی ایک طرح کے تاثرات آپ نے دیکھے سنے، مرضی کے تاثرات ہم سننے کے عادی ہوتے ہیں. خبر لینے کی میں نے کوشش کی سی ایم ہاؤس پشاور سے، اور وہاں اور 2 دیگر صحافی دوستوں سے ٹویٹ بھی میں نے کر رکھے تھے، اگر آپ دیکھنا چاہیں سائٹ پہ کوشش ہوگی دکھا بھی سکیں. یہ اسلام آباد آئے تھے کل سہیل آفریدی، واپس گئے پشاور میں، ان کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک جنازے میں وہاں پہ وہ گئے تھے، شہداء کے جنازے میں سیکورٹی فورسز کے. اور پھر ہلچل ہونا شروع ہوئی کل شام 4-5 بجے سے آن ورڈ کہ شاید انہیں پیمز منتقل کیا جائے، وہاں کو ملاقات کا اہتمام ہو. ایک خبر اور آئی اس بیچ میں کہ اسپتال منتقلی کی خبر دانستہ چلائی گئی ہے، در حقیقت گئے اسلام آباد ہیں لیکن پیمز کے آس پاس کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا اور وہاں ملاقات کا اہتمام ہوگا. اس بیچ میں 2 لوگ بڑے عام تھے، بیرسٹر گوہر کا ہیں اور سہیل آفریدی کا ہیں. میں سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں صحافی کے طور پر خبر گیری کرنے کی کوشش کرتا رہا، رپورٹر سے یا سٹاف سے یا دیگر جو آس پاس لوگ ہیں. ایک ہمارے اور دوست ہیں شبیر ڈار، جیو اڈیالہ کور کرتے ہیں، انہوں نے بیرسٹر گوہر کو ٹلی کھڑکا دی تو گوہر صاحب نے کہا میں تو گھر بیٹھا ہوں، مجھے تو اطلاع نہیں ہے. آفریدی صاحب کے حوالے سے متضاد آرا آتی رہی، کیونکہ ایک بار ایسا پہلے بھی ہوا تھا، علی مین گنڈا پور صاحب کا پورا پروٹوکول اور سٹاف کہیں اور تھا، وہ خود کہیں اور چائے پی کے بات چیت کر کے آ گئے تھے، تو یہ بھی تاثر بن رہا تھا. لیکن ملاقات یہ ایسی ہے، یہ اس نوعیت کا معاملہ ہے کہ اس میں جب بھی کبھی، یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو اطلاع دوں، جب بھی کبھی ایسا کوئی ماحول بنا تو یہ بات لکھ کے رکھ لیں، وہ پھر اس انداز میں اب نہیں ہو پائے گا. جیسے آپ نے پیمز کہا، پی ٹی آئی کے چاہنے والے لوگ وہاں رہنما بھی پہنچ گئے، یوٹیوبر اور صحافی انہوں نے بھی وہاں لینس لگا لیے. شفا کا ذکر کیا، وہاں بھی لینس لگ گئے، پشاور سی ایم ہاؤس پہ بھی لینس لگ گئے، بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ پہ بھی لینس لگ گئے. تو یہ معاملے کا کینوس ایسا ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس کو اس طرح ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. سادہ سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بعد میں عقدہ کھلا، معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ خبر اس لیے اتنی ہائپ لے گئی کہ شاید کوئی عمران نامی ایک اور مریض تھا، وہ منتقل ہوا، اندراج ہوا، تو اس کے بعد خبر نکلی تو لگا کہ یہ منتقل ہوئے. میں گو کہ اسے بائی کرنے سے انکاری ہوں. میرا جو تاثر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس مدعے کی جو امپورٹنس ہے یا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، وہ نہ سہیل آفریدی کو، نہ حکومت کو، نہ کسی جیل کو، نہ کسی ہسپتال کو، نہ کسی اور مقام کو
زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ چکما دے کے 15 منٹ کی ملاقات کر لے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ یہ ڈھکا چھپا معاملہ اب نہیں رہ سکتا۔ آپ جب خان صاحب کو پہلی بار اسپتال لایا گیا تھا تو اس معاملے کو چند دن ہی چھپا سکے تھے۔ صحافی کے پاس خبر تھی، اسد اللہ ہمارا دوست بھائی، اس کے پاس خبر تھی، بعد میں باقاعدگی سے وہ خبر آتی رہی اور پھر چاہ کر بھی اس کی تردید نہیں ہو سکی تھی، تفصیلات اور ڈیٹیل سامنے لانا پڑی تھی۔ میرا موقف یہ ہے کہ ملاقات ہونے دیں تاکہ سب کی ضرورت نہ ہو۔ حرج کیا ہے جب عدالتی احکامات ہیں، ملاقات ہونے دیں۔ سہیل آفریدی منتخب سی ایم ہے، ان کی ملاقات ہونے دیں۔ نواز شریف صاحب سے بھی تو ان کی پارٹی کی قیادت ملا کرتی تھی جیل میں، صحافی بھی ملا کرتے تھے، ملاقات ہونے دیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم مزید ہٹ درمی جو ہے اس کو گنجائش دیں، جوڑنے کا وقت ہے۔ ادھر بھی تھوڑی سی لچک آنی چاہیے، ادھر بھی تھوڑی لچک آنی چاہیے، یہی میں عرض کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، دوست ہمارے، وہ بھی اس کی تردید کر رہے ہیں اور سرکاری حلقے بھی تردید کریں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبر پھر چلائی کیوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مریض کا نام ہو اور آپ، کچھ لوگوں کی رائے خبر اس لیے چلائی گئی کہ توجہ ہٹانی تھی کچھ دیگر دہکتے سلگتے معاملات سے اوپر۔ تو دہکتے سلگتے معاملات کے اوپر گھنٹے ڈیڑھ کے لیے توجہ ہٹا کے آپ کو کیا مل جانا تھا؟ یاد ہوتی یہ خبر کو اگلے 24 سے 48 گھنٹے چلتی، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی خبر جو ہے اس کی ایج چند گھنٹوں تک محیط ہو چکی ہے۔ کہانی آگے سے آگے نکلتی جاتی ہے اور سرا ہاتھ آتا ہی نہیں ہے۔ بہرکیف مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی آج شام انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔